Haya Khan's Official is the YouTube channel. Subscribe and support the latest shows and news. अस्सलामुअलैकुम 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 पाकिस्तान। मैं हूँ हया खान, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मरहबन बिकुम, बखैर अगलेजी आया नौसद बिस्मिल्लाह बॉन्जर्नी हाउ एंड वेलकम। आप सुन रहे हैं सेहत की बात वेरिक के साथ और हमारा साथ आधे घंटे का रहेगा। हमेशा की तरह आज भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे साथ आज हमारे साथ मौजूद जो हमारे मेहमान हैं जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया, डॉक्टर जिब्रान उमर अयूब खान, MBBS, MD, MRCP, MACP, MACG, Assistant Professor and Head Department of Gastroenterology, Kabir Medical College, Peshawar, FCPS Examiner, College of Physicians and Surgeons, Pakistan, विजिटिंग फिजिशियन MMC जनरल हॉस्पिटल पेशावर से। और आपको बताते चलें आप हमें लाइव सुन पा रहे हैं एबटाबाद स्टेशन से। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे लाइव देख भी सकते हैं। FM 100 पाकिस्तान हमारा फेसबुक पेज है। आपको बताते चलें कि इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं और हमारी वीडियोस जो हैं वो आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे जो कि है FM 100 पाकिस्तान। द प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय वेरिक फार्मास्यूटिकल्स। और जी आपको बताएं कि आज का जो टॉपिक है दैट इज जर्ड यानी मेदे की तेजाबियत, जिसका अक्सर हम लोग शिकार रहते हैं और बहुत ज़्यादा फिर इसमें हमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ जाते हैं। तो हम सबसे पहले डॉक्टर जिब्रान उमर अयूब खान को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये जर्ड जो है यानी डॉक्टर साहब हमें बताइएगा सबसे पहले तो कि ये जर्ड है क्या? जर्ड जिसको हम गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज भी कहते हैं और आम ज़बान में हम इसको मैदे की तेजाबियत कहते हैं, ये बहुत बड़ी और कॉमन बीमारी है जो कि हमारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी क्लिनिक में आती है और मेडिसिन की फिजिशियंस को भी ये बीमार पेशेंट्स आते होते हैं जी। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो आपकी खुराक की नाली है उसमें तेजाबियत यानी कि एसिड ज़्यादा हो जाता है और इसकी वजूहात में से सबसे पहले वजह ये है कि एक जंक्शन होता है खुराक की नाली में और मैदे में, उसको हम गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन कहते हैं। सही। तो कभी कभार गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन अपना काम सही तरीके से नहीं करता और उसकी वजह से जो एसिड रिफ्लक्स है जिसको हम तेजाबियत कहते हैं वो स्टमक से खुराक की नाली की तरफ वापस आता है। सही। तो उसकी वजह से ये होता है। दूसरी वजह इसमें से ये है कि कभी कभार जो कि पेरिस्टालसिस हैं यानी कि वो कुव्वतें जो कि खुराक की नाली से फूड पुश करते हैं मैदे की तरफ, वो पावरफुल नहीं होती, उनकी कुव्वत इतनी नहीं होती कि वो पुश कर सकें और उसकी वजह से अब्जॉर्प्शन हो सके। तो ये दो मेन वजूहात हैं। ठीक है सर, ये जर्ड की इकसाम कितनी है, मतलब कितनी इकसाम है इसकी? जर्ड की जो इकसाम है डिफरेंट रेफरेंसेस के मुताबिक है, लेकिन जो बहुत कॉमन जो हमें मिलती हैं अपने सेटअप में, एक हम उसको कहते हैं टिपिकल जर्ड यानी कि बहुत कॉमन जर्ड गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, और दूसरा एटिपिकल है। टिपिकल में जर्ड में हमें वही अलामात पेश आती हैं जो कि टिपिकल पेशेंट्स में होती हैं, यानी कि मैदे की तेजाबियत, खुराक का सही तरह से एब्जॉर्ब ना होना, और एटिपिकल जर्ड में वो सिम्टम्स जो कि मैदे से रिलेटेड नहीं होती लेकिन पेशेंट्स को होती हैं, जिस तरह के खांसी होना, रात के टाइम जब आप सोते हैं उस वक्त आपको सांस में दिक्कत आना, तो ये एटिपिकल जर्ड में होती हैं और ये दो मेन एग्जाम हैं। ठीक है। और इसकी सर इसकी जो इलामात की अगर हम बात करते हैं तो क्या इसके सिम्टम्स हैं, इलामात कौन कौन सी हैं? इसमें से बहुत सी अलामात होती हैं, लेकिन सबसे जो बहुत ज्यादा अमूमन पेशेंट्स जो कॉमन कंप्लेंट्स करते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे मैदे में जलन बहुत ज्यादा हो रही है या हमारे सीने में जलन बहुत ज्यादा हो रही है।
کبھی کبھار وہ آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو خوراک ہم کرتے ہیں وہ واپس کی طرف آتا ہے معدے سے خوراک کی نالی کی طرف. کبھی کبھار ان کو یہ علامات بھی ہوتی ہیں جس طرح کہ وامٹنگ ہونا یا نوزیا ہونا, یہ بھی اس کی بہت زیادہ علامات ہیں. لیکن جب جرڈ سیویئر ہو جاتا ہے تو اس میں کبھی کبھار خوراک نگلنے میں دقت بھی ہوتی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں ڈسفیجیا کہتے ہیں. اس کے علاوہ کبھی کبھار پیشنٹس کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ کھانسی ہوتی ہے جی, رات کو سوتے ہوئے سانس میں دقت ہوتی ہے جی, اور عموماً کبھی کبھار پیشنٹس کہتے ہیں کہ ہمیں سینے میں درد ہوتا ہے. تو آپ کی پروگرام کی پلیٹ فارم پہ میں یہ بات کرنا چاہوں گا اسپیسیفکلی جو ہمارے ایلڈرلی پیشنٹس ہیں جن کی عمر 50 ایئر سے زیادہ ہے, اگر ان کو چیسٹ پین ہو تو وہ اس کو صرف یہ نہ سمجھیں کہ وہ چیسٹ پین جرڈ کی وجہ سے ہوگا, وہ زیادہ تر دل کی بیماریوں میں بھی مبتلا ہوتے ہیں. تو ایسے پیشنٹس کو چاہیے کہ ای سی جی جو کہ دل کی الیکٹریکل ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کرنے کے لیے ہوتی ہے اس کو ضروری طور پہ کریں, یعنی کہ اس کو رول آؤٹ کریں. ٹھیک ہے. اوکے جی, ویورز اینڈ لسنرز آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ سن رہے ہیں صحت کی بات ویرک کے ساتھ. آج کا جو ٹاپک ہے دیٹ از جرڈ, یعنی کہ معدے میں اکثر تیزابیت ہو جاتی ہے, کیوں ہوتی ہے, کیا علامات ہیں, کس میں ہیں, اس کی کیا ہیں, ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہ ہمیں بتایا ہے. اور آپ کو بتاتے چلیں آپ انسٹاگرام پہ بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں جو کہ ہے FM 100 پاکستان, اور یوٹیوب پہ بھی ہمیں دیکھ سکتے ہیں, سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارا چینل جو کہ ہے FM 100 پاکستان. ویرک فارماسیوٹیکل کے تعاون سے یہ پروگرام جو ہے آپ کے لیے لایا گیا ہے. اور اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہم پوچھنا چاہیں گے کہ کیا جرڈ جو ہے یہ قابل علاج مرض ہے؟ دیکھیں الحمدللہ کوئی بھی ایسی بیماری نہیں ہوتی جس کا علاج نہیں ہوتا. جرڈ بالکل قابل علاج مرض ہے, اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جرڈ میں سب سے پہلے تو بات ضروری ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور, یعنی کہ احتیاط علاج سے بہتر ہوتا ہے, اور اس میں ہمیں احتیاط بہت زیادہ کرنی چاہیے. جرڈ میں کامن علاج جو ہم سب سے پہلے پیشنٹس کو کہتے ہیں کہ وہ اپنی غذا میں چینج لائیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے پیشنٹ جو ہمارے پاس آتے ہیں سب سے زیادہ ان کو یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ باہر کا کھانا کھاتے ہیں, چکنائی سے پرہیز نہیں کرتے, پیپسی کولڈ ڈرنکس کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں, گھی کا استعمال کرتے ہیں, چائے کا استعمال کثرت سے کرتے ہیں, اور ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جرڈ کاز کرتی ہیں. تو سب سے پہلے مریضوں کی ایجوکیشن اہم ہے, ان کو بتانا بہت ضروری ہے, کیونکہ علاج 50% پرہیز سے ہے اور 50% علاج اس کا جو ہے دوائیوں سے ہے. تو اگر وہ پرہیز کر لیتے ہیں اور وہ ڈاکٹر کی بات مان لیتے ہیں تو آدھے سے زیادہ مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا ہے. صحیح. جہاں تک کہ دوائیوں کا وہ ہے تو دوائیوں کا استعمال کرنا چاہیے, لیکن میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک میں جو ہے ابھی تک ایسا قانون نہیں ہے کہ ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر آپ کو دوائی نہ ملے. آپ کسی بھی فارمیسی میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو دوا آرام سے مل جاتی ہے. اومیپرازول جو کہ بہت سی کمپنی سیل کرتی ہیں, بہت سی ڈفرنٹ ٹائپ سے اویلیبل ہیں برانڈ سے, اس کا استعمال ضرور کرنا چاہیے, لیکن ایک پراپر ڈوز میں اور پراپر ڈیوریشن میں. اس کے علاوہ اینٹاسڈز ہیں جس طرح کی گیوسکون وغیرہ سرپس آتی ہیں, وہ بھی ہیں. اور جو اگر بہت زیادہ ہو جائے تو کبھی کبھار ایسی کاز ہوتی ہے جس میں سے ایک کال ہائیڈرل ہرنی ہے. ہائیڈرل ہرنی کا مطلب یہ ہے کہ اسٹمک اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے, تو اس کو ہمیں کبھی کبھار سرجیکلی بھی ٹریٹ کرنا چاہیے. صحیح. سر تو یہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ اس طرح کا پرابلم ہے؟ کیا کوئی اس کے لیے ٹیسٹ وغیرہ کروایا جاتا ہے ڈائگنوز کرنے کے لیے؟ بہت ہی امپورٹنٹ سوال, بہت ہی ضروری بات ہے کہ اس کو کیسے ہم ڈائگنوز کرتے ہیں. سب سے پہلے ایک اچھا پیشنٹ جو ہے اور ایک اچھا ڈاکٹر کے پاس اگر وہ چلا جائے تو سب سے پہلے ایک کلینکل ہسٹری ہوتی ہے, جس طرح کہ میں نے علامات کی ذکر آپ سے پہلے بھی کیا, جس میں معدے میں تیزابیت, جلن, خوراک میں دشواری, کھانے کو جینا چاہنا, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو ٹیپیکل ہسٹری ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا, کبھی کبھار ایسے پیشنٹس میں الارم سمٹمز ہوتے ہیں, یعنی خطرے کے علامات ہوتے ہیں.
اگر وہ آپ کو کہیں کہ بھائی مجھے ویٹ لاس ہو رہا ہے, اگر وہ آپ کو کہیں کہ مجھے پخانے میں خون آ رہا ہے, اگر وہ آپ کو کہیں کہ مجھے کھانا نگلنے میں دقت ہو رہی ہے, تو اس میں ہم اینڈوسکوپی کرتے ہیں, جس سے ہم خوراک کی نالی, پیٹ اور سارا کچھ دیکھ کے ویڈیوگرافیکلی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ رسپانس ٹو تھیریپی. اگر آپ نے اومیپرازول دے دی ہے اور پیشنٹ امپروو ہو گیا ہے اور وہ آپ پریونشن بھی ساری کچھ کر رہا ہے, تو وہ بھی ڈائگنوسس میں ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ اومیپرازول سے اس کے علامات بہتر ہو گئے ہیں. تو رسپانس ٹو تھیریپی بھی ڈائگنوسس میں بہت بڑی مفید چیز ہے. صحیح, ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ اکثر اگر کوئی ڈپریشن کا شکار ہے, بہت زیادہ اسٹریس بھی لیتا ہے, تو وہ بھی اس کا بھی جرد سے تعلق ہوتا ہے, یعنی کہ اگر آپ ڈپریس ہیں تو پھر آپ کو معدے کی تیزابیت ہو سکتی ہے. کہ اس میں کتنی سچائی ہے؟ اس میں ڈپریشن میرے خیال میں بہت سی بیماریاں, آپ میڈیسن کی کتابیں دیکھ لیں, بہت سی بیماریوں کا باعث ڈپریشن ہوتا ہے, اور جرد بھی وہ بیماری ہے, اور بہت سی ریسرچز بھی اس میں ہوئی ہیں کہ ڈپریشن یا ایگزائٹی جرد کاز کر سکتی ہے. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ ڈپریشن میں ہوتے ہیں, ایک تو نیشنل انفلیمیشن ہوتی ہے اسٹمک میں, سٹریس ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ ڈپریشن میں انسان کی جو خوراک ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے عموماً. تو جب وہ خوراک زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ کھانا زیادہ کھاتا ہے, تو معدے کی ہاضمے کا جو سسٹم ہے وہ اس کی اپنی ایک کیپیسٹی ہے, وہ کیپیسٹی آپ جب زیادہ کر لیتے ہیں تو obviously آپ کو جرد کے سمٹمز ہوں گے. اور یہ چیز کلینکلی بھی پروون ہے اور ریسرچ وائز بھی پروون ہے کہ ڈپریشن جرد کو کاز کر سکتا ہے. صحیح. اور سر یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو جرد ہے اور ایسڈ ریفلکس, ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اچھا سوال. جرد ایک بیماری ہے, ایسڈ ریفلکس ایک میکینزم ہے. جرد کو ہم گیسٹرواسیولر ریفلکس ڈیزیز کہتے ہیں. ایسڈ ریفلکس جو ہے جرد کی نتیجے میں ہوتی ہے, یعنی کہ جب آپ کے وہ پروڈکٹیو میکینزم جو کہ آپ کے فوڈ کو پش کرے معدے سے یا خوراک کی نالی سے معدے کی طرف, وہ کام نہ کریں تو obviously ایسڈ کا ریفلکس ہوتا ہے. اور ایسڈ ریفلکس ہی وہی مین چیز ہے جس کی وجہ سے یہ سارے سمٹمز ہوتے ہیں یا علامات ہوتے ہیں, جس میں سے میں نے بار بار دہرا بھی رہا ہوں, جس میں سے ہارٹ برن ہے, یعنی میں معدے میں جلن, کھانے کو جی نہ چاہنا, وامٹنگ آنا, اور کبھی کبھار سانس میں دقت ہونا یا کھانسی بلغم ریشہ آنا. تو یہ ساری ساری علامات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جرد کے مریض کو کتنے عرصے جو ہے وہ دوائی کھانی پڑتی ہے؟ اگین تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھ سے یہ کوشچن پوچھا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اپنے پیشنٹس کو کہ دوائی کا بے دریغ استعمال آپ پلیز نہ کریں, کیونکہ اگر آپ دوائی کا بے دریغ استعمال کریں گے تو اس سے نقصان ہی ہوگا. عموماً گائیڈ لائن جو ہیں, جو امریکن کالج آف گیسٹرونٹولوجی بھی ہے, برٹش سوسائٹی آف گیسٹرونٹولوجی بھی ہے, ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے اور ہماری کلینکل پریکٹس کا بھی حصہ ہے, ہم عموماً اومیپرازول 40 ملی گرام کی ڈوز میں دن میں ایک دفعہ 4 سے 8 ہفتوں تک دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ آپ پرہیز مکمل کریں, یعنی کہ چکنائی سے پرہیز کریں, مرچیں نہ کھائیں, کولڈ ڈرنک سے پرہیز کریں, کیفین کنٹیننگ پروڈکٹ جس میں سے ٹی, کافی وغیرہ ہے اس کو بالکل کم کر دیں یا ختم کر دیں. اور اگر 4 سے 8 ہفتوں کے بعد, جو کہ ہم 8 ویکس کا 2 ماہ کو کہتے ہیں, 2 ماہ کے بعد اگر پیشنٹ رسپانس نہ کرے اور آپ نے اومیپرازول یا کسی بھی پی پی آئی ڈسپینسرپرازول بھی ہے, بہت سی ڈرگز ہیں, وہ آپ نے دے دی ہیں اور وہ رسپانس نہ کریں تو پھر کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. تو ایسے پیشنٹس کو میں ہمیشہ یہ ایڈوائس دینا چاہتا ہوں آپ کی پروگرام کی پلیٹ فارم پہ کہ ایسے پیشنٹس کو چاہیے کہ گیسٹرونٹولوجسٹ کے پاس, یعنی کہ معدے کے اسپیشلسٹ کے پاس ضرور جائیں, کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ ڈرگ جو ہیں اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشنز ملتی ہیں اور ہر ڈرگ کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے. تو اومیپرازول بھی ایک ڈرگ ہے, اس کا بھی سائیڈ ایفیکٹ ہے. اومیپرازول بھی انیمیا کاز کر سکتا ہے, مطلب بلڈ میں
ब्लड की कमी कर सकते हैं और कभी कभार लॉन्ग टर्म यूज से कैंसर भी हो सकता है. तो हमेशा कभी भी रिलक्टेंस नहीं करनी चाहिए, हकीकत पसंद होना चाहिए और पेशेंट को चाहिए और डॉक्टर को भी चाहिए कि इन्वेस्टिगेट करें. ठीक है. और सर ये भी बताइएगा कि क्या ये जो GERD का जो पेशेंट है क्या ये दवाइयों का आदी भी हो जाता है, क्योंकि उसे शायद डर लगता हो कि ये ना हो कि मैं अगर ना खाऊं तो फिर मुझे दोबारा से इस प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ जाए. तो क्या ये मेडिसिन्स जो है ये मेडिसिन्स जो है आदत बन जाती हैं उसकी? देखिए जी, मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं सबसे बड़ी गलती वो ये करते हैं कि वो दवाइयों का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं. सही. क्योंकि यहाँ पे लॉ नहीं है और ओवर द काउंटर मेडिकेशन मिलती हैं तो वो बेदरेग इस्तेमाल करते हैं और उन्होंने सालों साल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन यूज की होती हैं. तो डर अपनी जगह, वो हमेशा उनको डर होता है कि ये मैं क्यों ठीक नहीं हो रहा, और एक फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि मेडिसिन मैं खा रहा हूँ उसके बावजूद भी मुझे कोई अफाका नहीं मिल रहा. लेकिन ये गलत प्रैक्टिस है, इसको बिल्कुल इनकरेज नहीं करना चाहिए. पहले तो प्रिस्क्रिप्शन पे स्ट्रिक्टली अमल करना चाहिए और उसके बाद अगर पेशेंट इंप्रूव नहीं हो रहा तो बेदरेग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि वो सालों साल ओमेप्राजोल या कोई भी ड्रग या डेक्सामेथासोन या पेंटेप्राजोल या कितनी भी ड्रग्स अवेलेबल है मार्केट में और वो इस्तेमाल कर रहे हैं और वो पेशेंट अमूमन इंप्रूव नहीं होते. सही. जी सर. ओके जी लिसनर्स एंड व्यूवर्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप सुन रहे हैं जो आज हमारा मौजू है GERD और यानी कि मैदे की तेज़ाबियत, जो कि बहुत ही अहम मौजू है. इसके अलावा आपको बताते चलें आप हमें फेसबुक पे लाइव भी देख सकते हैं. कोई क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे हमें बता भी सकते हैं. यानी जी हमारे साथ आज डॉक्टर जिब्रान उमर अयूब खान मौजूद हैं. मैदे की तेज़ाबियत के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे कि आपने कहा है कि खाना पीना जो है हमें उस पे थोड़ा सा एहतियात बरतनी चाहिए. अगर एक दफ़ा कोई ठीक हो जाता है तो क्या दोबारा भी अगर वो इस तरह की कोई कभी एक आध बार अगर कोई बदपरहेजी करते तो फिर से इसी का शिकार हो जाता है, यानी कि उसको ये मेडिसिन दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ जाती हैं? जिस तरह थैंक यू वेरी मच, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल. जिस तरह मैंने आपको शुरू में कहा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. जी. अगर आप एक दफा ठीक हो गए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप वही हैबिट्स अपनाएं जिसकी वजह से ये कॉज है. तो अगर एक दफा ठीक हो भी जाए तो नॉर्मल बैलेंस डाइट खानी चाहिए जिसमें से चिकनाई से परहेज, जो खुशखुराकी है उससे आप इज्तिनाब करें. उसके अलावा जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो नहीं पीनी चाहिए. चाय बेशक पिए लेकिन एक महदूद अमाउंट में. मेरे पास कभी कभार पेशेंट्स आते हैं जो कि एग्जाम दे रहे होते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम रात को एक थर्मोस कॉफी का और चाय का अपने पास रख लेते हैं कि हमें नींद ना आए और हम चाय पीते रहें. उनको ये नहीं पता होता कि उसमें कैफीन तो होता है, उसे नींद तो नहीं आती, लेकिन मैदे में वो एक पॉइजन होता है. तो उसके लिए ये होना चाहिए. तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है कि आप एक दफा ठीक हो जाएं तो दोबारा से वही गलत आदतें अपनाएं जिसकी वजह से ये कॉज हुआ है. हमेशा ये याद रखें कि एक चीज जिसको आपने ट्रीट कर लिया है उसको उस चीज दोबारा या रिकरेंस से बचाएं, और वो उसी वक्त मुमकिन है जब तक आपकी हेल्दी एक्टिविटीज हो, जिसमें से डाइटरी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक हो गया. और इसके अलावा ये भी बताइएगा कि ये किन मरीजों में ज्यादा देखा जाता है? जैसे कि मर्दों में ज्यादा होता है या खवातीन में ज्यादा होता है या बच्चों में ज्यादा होता है या ओल्ड एज में जाके ज्यादा होता है या यंगर एज में भी देखा गया है? इसकी क्या रेशियो है? ये ज्यादातर मेरे जो क्लिनिकल तजुर्बे के मुताबिक यंगर एज ग्रुप में ज्यादा कॉमन है. स्पेसिफिकली टीनेजर्स में ये जो हमारी वो पॉपुलेशन है जो ज्यादा जंक फूड खाते हैं, यानी कि बर्गर वगैरह, बाहर से दही बल्ले ये चीजें खाते हैं, तो उनमें ज्यादा पाया जाता है. और ऑब्वियसली वो ये कहते हैं कि बिकॉज वी आर यंग तो लकर हजम पतर हजम, तो ये चीजें नहीं करती. ऑब्वियसली हर किसी की स्टमक की कैपेसिटी होती है. ओल्डर एज ग्रुप में भी ये हो सकता है लेकिन यंगर एज ग्रुप में ये ज्यादा होती है. और खवातीन
اس میں بہت زیادہ میرے خیال سے انوالوڈ ہیں. خواتین اس لیے انوالوڈ ہے کیونکہ ان کی جو لائف سٹائل، ان کا لائف سٹائل جو ہوتا ہے وہ اس طرح سیڈنٹری لائف سٹائل ہوتا ہے. وہ ایکسرسائز نہیں کرتی. گھر میں ہاؤس وائف میں بہت زیادہ کامن ہے کیونکہ وہ ان کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ بس انہوں نے کھانا ہی پکانا ہوتا ہے. ان کو میں یہ بلیم بھی نہیں کرتا، ان کی ایکٹیویٹیز لمیٹڈ ہوتی ہے گھر تک، تو ان میں زیادہ پایا جاتا ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ خواتین میں زیادہ پایا جاتا ہے کیونکہ ایکسرسائز بھی اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو ایکسرسائز کتنی امپورٹنٹ ہے اس جرڈ جو ہے اس مرض کے لیے؟ کیا یہ بھی امپورٹنٹ ہے یا صرف کھانا پینا؟ جی، ایکسرسائز کسی بھی بیماری کے لیے بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے، چاہے وہ بلڈ پریشر ہو، چاہے وہ شوگر کے مریض ہوں، چاہے وہ سٹریس کے مریض ہوں، ڈپریشن کے مریض ہوں، جرد کے بھی مریض ہوں. لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ نے اس طرح نہیں کرنا کہ کھانا کھایا اور اس کے بعد ایکسرسائز شروع کر لی. آپ ایکسرسائز کا اپنا ایک وقت ہونا چاہیے. مارننگ واک از دا بیسٹ ٹائم. جب آپ نے صبح اٹھتے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. اور ایوننگ واک بھی کر لی جائے تو ایک ہاف این آور مارننگ واک، ہاف این آور ایوننگ واک کر لی جائے تو بہت زیادہ اچھا ہے. صحیح. اور اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر جیسے کہ صبح اگر کوئی ناشتہ نہیں کرتا ہے اور اپنی عادت اس طرح سے بنا لیتے ہیں تو کیا اس سے ہماری بھوک جب کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کا بھی اسٹمک سے کوئی تعلق ہے کہ ہم پھر اگر نہیں کھاتے ہیں، پراپر نہیں کھاتے ہیں، تو پھر اس میں بھی جرد کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ بالکل بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. دیکھیں جی، جو لوگ صبح ناشتہ نہیں کرتے تو وہ جب آفیسز میں جاتے ہیں تو وہ چائے کا استعمال کرتے ہیں یا کوئی اس طرح پکوڑا وغیرہ یا سموسا کھا لیتے ہیں. جی جی. تو وہ چیزیں بھی جرد کاز کر سکتی ہیں. جی. بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے. صبح کا ناشتہ ہمیشہ اچھا کرنا چاہیے. دوپہر کا میل بے شک آپ اسکپ کر لیں یا تھوڑا سا اسنیک وغیرہ کھا لیں تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے. اور پھر دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ صبح کا ناشتہ یا اسٹارویشن میں ہوتے ہیں وہ اس کی کثرت دوسری میل پہ پوری کر دیتے ہیں. یعنی کہ ایک دفعہ نہ کھانا اور دوسری میل میں سب سے زیادہ کھا لینا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو بجائے فائدے کے نقصان کر دی ہے. تو ایسے بالکل نہیں کرنا. اسمال میلز لیں لیکن فریکوینٹ میلز لیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو برپس ہوتے ہیں ان کا نہ آنا یعنی ان میں دقت ہونا، یہ بھی کیا اس کی علامت میں سے ہوتا ہے؟ سوری ذرا کوشچن ریپیٹ جو کریں. برپس آتے ہیں یا نہیں آتے اور بعد میں اس میں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہوتا ہے کہ برب نہیں آ رہا، ہضم نہیں ہو رہا، تو وہ بھی کیا اس بیماری سے لنکڈ ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی، بربز آنا اور وہ جو ہے یہ تو بیماری کی علامت ہے اور یہ بیماری میں ہوتا بھی ہے. صحیح. یہ ہمارے غلط ایک کانسیپٹ ہے کہ برب آ گئی تو ہمارا ہاضمہ ہو گیا ہے اور یہ ہو گیا. اچھا. برب آنا اس کی علامت ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے وہی بیلنس ڈائٹ کھانی ہے. اچھا ایک میں بتاؤں، آپ کی پروگرام ایک اچھا پلیٹ فارم ہے، تو اس میں کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ پانی کا استعمال نہیں کرتے. تو ضروری ہے کہ سفیشینٹ واٹر بھی لیا جائے. ٹھیک ہے. صحیح. کیونکہ واٹر ایک بیسٹ پاسبل سالبل ایک چیز ہے اور وہ بھی سمٹمز کو ہیلپ کرتی ہے. جی بالکل. اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلیں ویورز سے، جیسے کہ آپ ٹائم ابھی بالکل شارٹ رہ گیا، آپ سن رہے ہیں صحت کی بات ویرک کے ساتھ. آج کا جو ٹاپک ہے دیٹ از جرد، یعنی کہ معدے میں اکثر تیزابیت ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے تفصیلاً ہمیں بتایا بھی ہے. اور دوائیوں کے جو کثرت سے استعمال ہم کرتے ہیں، یعنی کہ بغیر میڈیسن کے ہم کھانا نہیں کھاتے، میڈیسن پہلے یوز کرتے ہیں، بعد میں کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد پھر میڈیسن یوز کرتے ہیں، اکثر یہ عادت ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب. تو اس حوالے سے ان پیشنٹس کو کیا کہیں گے آپ جو خود سے اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو؟ ٹریٹمنٹ کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی بالکل. ٹریٹمنٹ اس میں دو ٹائپس کی ہیں. جی. ایک نان فارماکولوجیکل ہے اور ایک فارماکولوجیکل ہے. ٹھیک ہے. مطلب نان فارماکولوجیکل کا مطلب یہ ہے کہ دوائی آپ نہ لیں اور کیسے ٹریٹ کریں. جی جی. آپ جس طرح کہ میں نے کہا کہ ایک تو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ کھانے کی مقدار کم رکھیں، بے شک 5-6 دفعہ کھائیں، اسمال میل لیں، فریکوینٹ میل لیں. دوسرا یہ ہے کہ اس میں
ریگولر ایکسرسائز بہت زیادہ ضروری ہے, اسٹریس کا کم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو پیشنٹ اوبیز ہیں جہاں کہ اوور ویٹ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنا ویٹ کم کریں. رائٹ کیونکہ ویٹ کی وجہ سے آپ کا جو ایبڈومن کا پریشر ہے یا پیٹ کا پریشر ہے انٹرا ایبڈومنلی وہ زیادہ ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے ریفلکس زیادہ ہوتا ہے. جی جی آپ دوسرا ایک اہم بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جو رات کے کھانے کے بعد لوگ فوراً سو جاتے ہیں, یہ کام نہ کیا کریں. رات کے کھانے کے دورانیے میں اور سونے کے دورانیے میں جو کہ ایک فرق ہوتا ہے, آپ 2 گھنٹے کا فرق رکھیں کہ فار ایگزامپل آپ 8 بجے کھانا کھائیں تو سونا آپ 10 بجے کریں. ایک دم آپ نے لیٹنا نہیں ہے کیونکہ اس سے گرڈ کی علامت زیادہ ہوتی ہے. دوسری جو ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز ہیں وہ ہمارے پاس یہ ہیں کہ ہم پیشنٹس کو پی پی آئیز دیں, یعنی کہ یہ ڈفرنٹ جو اومیپرازول ہیں, ڈیکسامتھاسونائن ہیں یا بہت سی ڈرگز ہیں وہ ہم ان کو دیں, اور وہ اس سے پیشنٹ جو ہیں 8 ویکس کے لیے دیں. اگر 8 ویکس تک رسپانس نہیں ہے تو پھر ہمیں اینڈوسکوپی کرنی چاہیے. پیشنٹ کی ایجوکیشن بہت زیادہ ضروری ہے, ان کو ہمیں پیمفلیٹس اور لیفلیٹس دینے چاہیے, اور ان کو سمجھانا چاہیے کہ یہ ٹریٹمنٹ یہ خوراک آپ لینی ہے اور یہ ان چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے. ٹھیک ہے سر. اوکے جی, آخر میں سر آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیونکہ پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو گیا, تو لاسٹ میں آپ سامعین کو بلکہ ویورز کو بھی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ویورز کو یہی کہنا چاہوں گا کہ جرد ایک قابل علاج مرض ہے. خدا کے لیے خدا را اپنا علاج خود مت کیا کریں. ڈاکٹرز ایک مسیحا ہیں اور وہ اسی لیے بیٹھے ہوئے کہ آپ کا علاج کریں. تو اس میں سب سے زیادہ پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ جو کہ رچ فوڈز ہیں اس سے پرہیز کیا جائے. اسپیسیفکلی رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں چائے پکوڑے اور یہ چیزیں بہت زیادہ چلتی ہیں, اور اس کو جو ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل نہ کھائیں. جن کو جرد ہے وہ پرہیز کریں, اور جو ان کو جرد نہیں بھی ہے اس کو ماڈریٹ اماؤنٹ میں کھائیں. کیونکہ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں ایک ٹائم میں اور اس کے بعد سو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ میں نے یہ بھی ایک تجویز دینی تھی کہ جو میڈیسنز ہیں ان کا جو استعمال ہے وہ بے دریغ نہ کریں, کیونکہ بے دریغ میڈیسنز کی ہمیشہ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں جی. اور جو ڈاکٹرز کہیں اسٹرکٹلی کمپلائنس کریں, پرہیز کریں, اور اس کے بعد انشاءاللہ ڈاکٹرز جو ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسیحا آئے ہوتے ہیں, اور ان کی ٹریٹمنٹ سے اگر استعمال کی جائے تو فرق آ جاتا ہے. جی بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جبران, اور آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تھینک یو ویری مچ. جی لسنرز اینڈ ویورز, آپ کو بتاتے چلیں آپ سن رہے تھے صحت کی بات ویرک کے ساتھ, اسپانسرڈ بائی ویرک فارماسیوٹیکلس. ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر جبران عمر ایوب خان موجود تھے, اور لیکن اب ٹائم جو کہ اینڈ ہو چکا ہے. آپ سے چاہوں گی اجازت, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. Thanks for watching and subscribe to our channel.